बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अहम खबरें पहले आपके सामने रख दूं। इमरान खान की फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए 3 नुकात पेशकश होगी। मौलाना फजल रहमान के इस्तीफ़ों का जवाब भी दिया। जमात इस्लामी और बलोच धरनों की हमायत और शिरकत का ऐलान। नई कानून साजी और जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, ये अब कहाँ तक पहुँचा है। जजेस आज खुद नोटिस के बारे में बिल बनाए। काजी फायज़ का नून लीग से रिश्ता ख़त्म हो चुका है और तहरीक इंसाफ में दलालें ख़त्म। शेर अफजल की भूख हड़ताल में शिरकत। असम्बली के इजलास में भी अहमद वकास के ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो शुरू हुई। और ज़िले शाह आज क्यों खान को याद है, मोहसिन नकवी से बात करने को खान क्यों तैयार नहीं। बुशरा बीबी पर 11 मुकदमात जो बनाए गए, उनकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। और ये अब मईशत के जो हालात हैं वो बड़े महंगे और बड़े ही मुश्किल हालात आपके लिए आने जा रहे हैं, वो मैं आपको उसकी तफसील थोड़ी बताता हूँ। वजह क्या है, सबसे पहले काजी साहब का जो चैप्टर है वो आज हमेशा के लिए ख़त्म हुआ है। असम्बली की जो तकारीर रही उनके सर पर आपको पता भी कीमत लगाई, जिस पर FIR हुई। काजी साहब के साथ हुकूमत अब खड़ी होने को तैयार नहीं। आज कादर पटेल, अली मोहम्मद, हनीफ अब्बासी, सब की जो तकारीर काजी साहब की आइन में तब्दीली के हवाले से आई, वो अब वाज़े तौर पर नून लीग ने काजी साहब से रिश्ता ख़त्म करके हाथ उठा लिए हैं। आइन को इस्लाम से मुतसादम करने के मामले पर जो काजी साहब का फ़ैसला है, उस पर हुकूमत अपोजिशन सब मुतफ़िक़ा है। मेरे ख्याल में अब काजी साहब का मुद्दत मुलाज़मत तोसी नहीं हो सकती और ये मामला आप ख़त्म समझे। और जस्टिस जो आने वाले मंसूर अली शाह हैं, वो तैयारी पकड़ने का काम बढ़ने वाला है। अब बात हो रही है मुज़ाकरात की और बहुत ज़्यादा हो रही है। हुकूमत बाकायदा प्रोपेगेंडा बना रही है, बयानियाँ बना रही है। नवाज शरीफ साहब का पैगाम था जो मौजूदा ताकतवर लोगों के बारे में कि दिल से उनकी बड़ी मोहब्बत है। जावेद लतीफ़ का बयान है, कह रहे हैं लेकिन वो मुझे रुसवा कर दिया। अब एक बयानिया नवाज शरीफ साहब को दिया जा रहा है ताकि उनकी खफत मिटाई जाए और मीडिया को बाकायदा हदायत भी दी गई, ये बयानियाँ बनाएं कि खान फ़ौज से मुज़ाकरात करने जा रहा है। हुकूमती वज़रा को कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सहाफ़ियों को टास्क दिया गया। इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ के एक जली लेटर हेड पर, जिस पर कि इमरान खान ने तमाम पार्टी लीडर्स को हदायत दी हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद ना करें, TV प्रोग्राम्स में ना जाएँ, मनफी बातें ना करें, ये सारा एक प्रोपेगेंडे का एक जली लेटर बनाया गया। ऐसी कोई हदायत नहीं मिली। तहरीक इंसाफ ने इसको डिक्लाइन किया और खान अपने मौक़िफ़ पर अदम एतमाद की रात से जिस पर कायम था, जो जनरल बाजवा से भी कह रहा था कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और 2 दफ़ा किए भी, वो अभी भी इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ उनसे जो ताकत रखते हैं। डील की जो बात है वो इतना याद रखे, खान तो ज़िले शाह का कत्ल नहीं भूल रहा, वो डील क्या करेगा। जो रात को खान को आवाज़ें दिया करता था बाहर से, इमरान खान उसे मिल नहीं सके और आज भी जेल में बैठा खान उसे याद करता है। तो डील की बात करने वाले भूल जाए। मुज़ाकरात के लिए इमरान खान ने जो शराइत पहले दिन से रखी थी, आज फिर वही 3 नुकाती एजेंडा इमरान खान ने वाज़े तौर पर अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में दोहराया कि मुज़ाकरात के लिए पहले मैंडेट जो चोरी किया वो वापस करें। दूसरा, जो गिरफ्तार कारकुनान है हमारे, उनकी रिहाई और मुकदमात ख़त्म करें। तीसरा, साफ़ शफाफ इलेक्शन। ये बातें इमरान खान ने पहले भी की, अभी भी की और वो इस पर किसी से भी बात करने को तैयार है। सहाफ़ियों ने जो इमरान खान से आज पूछा वाज़े तौर पे कि आप फ़ौज से मामला ठीक करना चाहते हैं, आपने उन पर सरबराह पर इल्ज़ामात लगाए और इमरान खान ने उसका जवाब दिया, मैंने कभी कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने तनकीद की। इल्ज़ाम और तनकीद का जिसे फ़र्क नहीं समझ आता, वो नवाज शरीफ के बयानात देख ले, जो ये कहता था कि मुंबई हमले पाक फ़ौज ने किए, ये होता है इल्ज़ाम। तनकीद वो होती है खान जब कहता है न्यूट्रल हो जाएं, आप मुदाखलत ना करें। अब आगे चल के मैं कुछ और भी आपको बताता हूँ कि डील और इसमें फ़र्क क्या है। लेकिन इमरान खान ने जो जमात इस्लामी के धरने की मुकम्मल हमायत की और तहरीक इंसाफ को उसमें शिरकत का कहा, जो बलोच लापता अफराद के लिए वहाँ मुजाहरे हो रहे हैं पुरअमन अंदाज में, उनकी भी हमायत की। और जो 25 वर्कर गायब हैं उनके बारे में भी इमरान खान ने मुतालबा किया है। और फजल रहमान साहब ने जो इस्तीफ़ों की बात की थी वो बड़ा अहम मामला था। इमरान खान ने आज कन्फर्म किया कि वो तीसरे मरहले में ये हो सकता है, ये मुल्क बचाने के लिए अगर इलेक्शन नहीं करवाते तो ये ऑप्शन इस्तेमाल हो सकती है। बड़ा अहम मामला, याद रखिएगा। और आमिर फ़ारूक के मामले पे भी इमरान खान ने कहा कि इसने मुझे टेरियन केस में फंसाने की कोशिश की, बुशरा बीबी के और मेरे और तहरीक इंसाफ के केस, ये क्यों सुन रहे हैं ज़बरदस्ती, मुझे अगवा किया गया, इसने दुरुस्त करार दिया। ये सारे केसेस जो हमारे सुन रहे हैं इनसे अलग हो। और 9 मई के बारे में इमरान खान ने वही कहा, CCTV फुटेज लाएँ जो उसमें मुलव्वस हैं सज़ा दें। और जलसे के बारे में जो स्वाबी में पहला जलसा इमरान खान ने कहा इस्लामाबाद में हम इसलिए नहीं कहा, मैं इंतशार से बच रहे हैं, यानी वारदात की इनकी पूरी कोशिश थी, यही वजह थी इमरान खान उसे कैंसिल करते जा रहे थे। देखिए कल भी एक शोर मचा जी, खान ने नैब प्रोसिक्यूटर से माफ़ी मांगी। खान ने कहा ये भी झूठ बोल रहे हैं, मैंने नैब प्रोसिक्यूटर से इतना कहा कि मुझे आपसे कोई मसला नहीं। और वाकई वो एक सरकारी अफसर है। पिछले भी मैंने आपको बताया कैसे वो नवाज शरीफ के खिलाफ भी केस लड़ता रहा नैब के और बाद में उसकी सुलह भी करती है। ये सरकारी अफसरान है। इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाने वाले ये बात कर रहे हैं, अता तारा साहब आज कह रहे थे कि इमरान खान ने हम छोड़ेंगे नहीं कि सफ़र से हम बात करने को तैयार हैं। और मरियम औरंगज़ेब कहती शोहदा से माफ़ी मांगे। इस हिसाब से तो फिर नून लीग के जो रहे उन्होंने गाजियों से माफ़ी मांगनी चाहिए जो जंगों में गाजी रहे। अब देखें ना, उन्होंने तमाम जर्नलों पे इल्ज़ाम लगाए, वो तमाम जंगें लड़ते रहे, तो वो तो गाजी हैं, फिर उनसे माफ़ी मांगे। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इस मामले पर, इस बयानिए को जो नवाज शरीफ साहब की डील है और इमरान खान के मुज़ाकरात को जोड़ रहे हैं,
تو دیکھیں اس میں آپ کو مرحومہ کلثوم نواز اللہ انہیں جنت نصیب کرے، ان کا چہرہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے. وہ بڑے فخر سے جب بتا رہی تھی کہ ہم لوگ سعودی عرب جا رہے ہیں، اور پھر 150 بکسے اٹھا کر شیف، نوکر، ملازمین سارے کے سارے جدے چلے گئے اور مل بھی لگا لی. ڈیل کی بات کریں تو امارات کی فلائٹ دیکھیں، نواز شریف کے سامنے انگور پڑے ہوئے اور اٹکھیلیاں کرتی ہوئے ایئر سے دیکھ رہے ہیں. وہ ڈیل کی آپ بات کرنی ہو تو مریم نواز صاحبہ کا انٹرویو دیکھ لیں. وہ کہہ رہی تھی وہ راستہ بتا رہی تھی خود کہ اس پہ چل کے مجھے آتا ہے، اور پھر چلی بھی. ڈیل کی بات کرتے تو گاڑیاں چیک کریں جن کی ڈگی میں 5 فٹ 3 انچ کا شہباز شریف فٹ ہو سکتا ہے. ڈیل کی اگر آپ نے بات کرنی ہے تو لندن کی ان کافی شاپس میں جائیں، ان کے پیچھے چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں جہاں نواز شریف چھپ چھپ کے ملا کرتے تھے، جن کا داماد آج خود کہہ رہا ہے، یہ کیپٹن صفدر کا یہ آپ بیان سن لیں کہ فوج خود نواز شریف کے گھٹنے پکڑنے کی کہ آئے عمران خان سے ہماری جان چھڑائیں. تو ملاقاتیں ریکارڈ پر موجود ہے، اب یہ 2-4 دن پہلے ہی اس کا بیان آیا ہے. تو ڈیل کی تو یہ بات کرتے ہیں جنہوں نے ابھی دیکھیں گھریلو خاتون بشرا بی بی پر 9 مئی کے 12 کیسز ڈال دیے کہ جی آرمی میوزیم بھی جلایا، GHQ گیٹ پر بھی وہ پہنچ گئیں، پھر صدر کینٹ میں جو عسکری عمارت ہے وہ جلائی، مری روڈ پر حساس ادارے پر حملہ کیا، پھر دوڑتی تھانہ آرائیں بازار میں پہنچ گئیں، پھر سول لائن کو بھی ٹچ کر گئیں، نیو ٹاؤن سٹی، وارث خان، ٹیکسلا، ہر جگہ. مطلب رانا ثناء اللہ صاحب کو سوچنا چاہیے اپنی مسز کو وہ اولمپکس میں لے گئے، بشرا بی بی کو لے جاتے، کم از کم 10-15 میڈل ہی جیت جاتے. تو یہ وہی بات ہے، وہ جو کہتے ہیں نا بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو ان کمزور گھریلو خواتین سے لڑتا ہے. عطا تارڑ جو ہے وہ کون سی ڈیل ہے جو سابق گورنر کو علاج کی سہولت نہیں دیتی، رؤوف حسن کو کینسر سے لڑنے والے پیشنٹ کو جس حالت میں وہ پمس میں داخل ہوا، یہ کون سی ڈیل ہے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد 73 سالہ کینسر سروائر رات کو اسپتال میں داخل ہوئی، وہ یہ کون سی ڈیل ہے؟ عالیہ حمزہ جس میں 55 ڈگری پہ پریزن وین میں اس میں تندور میں ڈال دی جاتی ہے. احمد جنجوعہ جس کا بھائی فوت ہوا، خود اس پر بیماری کے حملے ہوئے، اس پر بارود ڈال دیا جاتا ہے. ڈیل وہ ہوتی ہے جو مریم نواز صاحبہ کرتی ہیں، 2.5 سال ضمانت پر پورے پاکستان جلسے کرتی نہیں. ڈیل وہ ہوتی ہے نیب کی چوری کی گاڑیوں کو لے کر انہی گاڑیوں میں نیب کے دفتر آئیں، ڈیل وہ ہوتی ہے. اور پتھر بھی ماریں اور پھر بھی کچھ نہ ہو، 4 سال کا اشتہاری بھاگا ہوا ایئرپورٹ پر کھڑے 200 مقدمات سے بھری ہو جائے. ڈیل وہ ہوتی ہے 16 ارب کی منی لانڈرنگ کا مجرم وزیر اعظم بن جائے 17 نشستوں کے آگے 0 لگا کے جیت جائیں. دیکھیں نواز شریف کے حلقے کی پتن کی آج بھی رپورٹ آپ پڑھیں، N130 میں ڈاکٹر یاسمین راشد میں 3 پولنگ اسٹیشن پر اتنے رجسٹرڈ ووٹر نے جتنے ووٹ ڈال دی، اور 60 پولنگ اسٹیشن میں 99% ووٹ پورے پاکستان میں کہیں نہیں پڑے. ڈیل تو یہ ہوتی ہے جو چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو ڈھونڈ کر دنیا سے بلا کر وزارتیں دے دیں، کیسز ختم کریں، جیسے PDM 1, 2 اور پھر نگران حکومتوں میں وہ یہ ڈیلیں ہوتی ہیں. اب انہیں ڈیل اور ابھی تک مذاکرات سمجھ نہیں آ رہے. آج انہوں نے قانون سازی جو پارلیمان عدالتی فیصلے تبدیل کرنے کے لیے ایکٹ میں ترمیم بل پیش کیا. دیکھیں اس میں شرائط انہوں نے وہی رکھی کہ جی سیاسی جماعت، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے، سیاسی جماعت جو وابستگی اقرار نامہ ہے وہ بدلا نہیں جا سکتا. یعنی پہلے جو بیان حلفیہ کر دیا کہ ہم سنی اتحاد میں PTI کے آزاد امیدواروں نے، تو اب تحریک انصاف میں نہیں جا سکتے. جس پارٹی کو مخصوص نشستوں کی فہرست نہیں دی وہ مخصوص نشستیں نہیں لے سکتی. یہ بھی سنی اتحاد کے لیے یہ دوسری ترمیم تھی. اب یہ دونوں ترمیم منظور کے بعد کہتے ہیں جی فوراً نافذ ہو. یہاں سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف کے 41 ممبر یہ اقرار نامے جمع کروا چکے ہیں، مطلب ماضی پر یہ ترامیم کا اطلاق نہیں ہوگا. یہ سپریم کورٹ کا میں قانون دیکھ رہا تھا، اس میں فیصلے کو آپ بدل نہیں سکتے جو پرانا ہو، جس میں 3 رکنی بینچ کا ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ میں 2023 کا عمر بندیال صاحب کا غیر قانونی فیصلہ جو انہوں نے قرار دیا تھا، یہ 3 رکنی بینچ کا تھا، جس میں بعد میں بڑی تقسیم سامنے آئی کہ آئین کی برتری ہے یا پارلیمان کے اختیار ہیں. یہ نواز شریف کی واپسی کے لیے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بنایا تھا نائلی کے لیے ختم کرنے کے لیے قاضی کی عدالت میں، بعد میں قاضی کی عدالت میں یہ چینج انہوں نے کیا، لیکن لارجر بینچ بنا کے. اب اگر سپریم کورٹ کا فل کورٹ کا بینچ بنتا ہے اور یہ ترامیم کرنے والے قانون سپریم کورٹ کے بینچ میں آتے ہیں اور قاضی صاحب تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی اکثریت میں نہیں ہے، تو یہ اڑ جائے گا، پھر ایمرجنسی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہ معاملہ اس طرف تھا. اب تحریک انصاف کی بڑی خبر ایک تو جو دراڑ ڈالنے کی کوشش تھی وہ ناکام ہو رہی ہے. فی الحال آپ کو پتہ ہے کہ لیڈرشپ بڑی مشکلات میں ہے. تحریک انصاف جو گزارا کر رہی ہے، انہیں طاقت چاہیے. آج شیر افضل مروت پارلیمانی اجلاس میں بھی شرکت کر رہا تھا، عمر ایوب تمام قومی اسمبلی ممبران سے گلے بھی مل رہے تھے، بات چیت بھی ہو رہی تھی، ان کی ساری گفتگو بھی تھی. اور 5 اگست کے جلسے کے لیے بھی شیر افضل مروت تیار ہے کہ ذمہ داری دیں مجھے، میں تو کرنے کو تیار ہوں. گلے شکوے بھی جو اس کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرے خان سے ہیں، وہ میں نے پہنچا دیے قیادت کے ذریعے. تو بھوک ہڑتالی کیمپ میں بھی شیر افضل مروت بیٹھا ہوا تھا آج ان کے ساتھ. تو میری تو دیکھیں اس ویلاگ سے بھی اپیل ان لوگوں سے یہی ہوگی، رؤوف حسن کی جو حالت دیکھیں، ان حالت میں ان لوگوں کو اکٹھے ہونا چاہیے، تحریک انصاف کو مضبوط کریں، اپنا کردار ادا کریں. پاکستان کی قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے اور اس سے بہتر یہ وقت ہو نہیں سکتا. کوئی انتہائی کمزور حکومت، بدترین معیشت، بدترین خارجہ پالیسی، مہنگائی کا سیلاب ہے اور طوفان اور تباہی ہے. دیکھیں ابھی ایک ادارے کی جو رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھوں، فچ ایک انٹرنیشنل ادارہ جو ریٹنگ دیتا ہے قرضہ دینا ہے کہ نہیں دینا، انہوں نے بھی پاکستان کے دیوالیہ ہونے والے کے بالکل بارڈر پہ رکھا ہوا ہے. اس ادارے کی جو ریٹنگ ہے یہ دنیا بھر میں انویسٹرز پڑھتے ہیں، وہ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ملک اس قابل ہے
کہ ہم انہیں پیسے دیں یہاں لگائیں یا انہیں قرضہ دیں یا نہ دیں, ہمارا قرضہ واپس آئے گا, یہ اس قابل ہیں کہ واپس کریں. اب 12 جولائی کو IMF کے اسٹاف لیول ایگریمنٹ کی بات ہوئی جو اپریل کے 24 تاریخ کو ختم ہو چکا ہے. ابھی تک لون ملا نہیں ہے, یہ پیسے ابھی حکومت خزانے میں نہیں آئے کیونکہ بہت سارے عوامل جڑے ہوئے. حکومت نے انہیں پورے کرنے کے لیے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عوام کو گنے کی مشین ہو, قیمے کی مشین ہو, جس میں سے بھی گزاریں. ان تمام اداروں کا ہے کہ ہمیں ان کی اگر ہڈیاں توڑ کے اس میں سے گودا نکال کے بھی آپ کو دینا پڑا تو ہم دیں گے, ہمیں بس پیسے دے دیں آپ. دیکھیں کھانے پینے پیٹرول تیل کو تو چھوڑیں, یہاں کوڑا کرکٹ پر بھی ٹیکس لگ گیا ہے. یہ جو ربش ہے کوڑا کرکٹ, IMF اور انٹرنیشنل ادارے تو شاید یہ بات مان لیں, انہیں تو عوام سے کوئی لینا دینا نہیں, لیکن انویسٹر ایسا کبھی نہیں کرے گا کیونکہ جب آپ اتنے ٹیکس لگائیں تو نہ بجلی گیس ملک میں بننے والی اشیاء عوام کی قوت خرید یہ سب ختم ہو جاتا ہے. خریدے گا کون, چیزوں کو بنائے گا کون؟ پھر تنخواہ دار طبقے پر جو ٹیکس لگا ہے ان کی آمدنی بڑھنے کی بجائے مزید کم ہو گئی ہے. انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈر یہ آپ سے اربوں روپیہ کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پہ چارج کریں, 7 روپے کا یونٹ 750 کا ان سے حکومت خریدتی رہی. اور یہ لوگ جو سمجھتے ہیں انویسٹمنٹ آئے گی, پہلے خواب دکھاتے رہے. اب دنیا میں دیکھیں کوئی بھی انویسٹر یا ملک اتنا پاگل نہیں سرمایہ کار کہ جو یہ سمجھے کہ IMF اگر لون دے دے گا تو ہم بھی یہاں پہ پیسے لگا دیں گے. ایسا نہیں ہوتا. IMF تو سیاسی بنیادوں پر یا انہیں بلیک میلنگ کر کے ہتھیار بیچ دیں گے, آپ ان سے پیسے لے لیں. لیکن عام آدمی تو 1 لاکھ روپیہ بھی لگائے تو 10 دفعہ سوچتا ہے پیسے واپس آئیں گے. یہاں تو اربوں ڈالر کی بات ہے. تو ہم لوگ تو دیکھیں سمجھانے کی بار بار کوشش ہی کرتے رہیں گے اور کرتے رہتے ہیں, بار بار کرتے رہیں. یہ ایسی یہ گاڑی آ رہی ہے سڑک کے کنارے, آپ کھڑے ہیں, آگے پل ٹوٹا ہوا ہے اور گاڑی تیز رفتاری سے آ رہی ہے, ڈرائیور نے آنکھوں پہ پٹی باندھی سیدھا جا رہا ہے. آپ اسے ہاتھ لا کے روک کے بتاتے ہیں آگے کھائی ہے, وہ نہیں سن رہا کیونکہ نظر نہیں آ رہا. پھر آپ چیختے ہیں چلاتے ہیں. یہی لوگ ہم سب اس وقت کر رہے ہیں یہی معاملہ. اور ہم لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں رجیم چینج کر کے حکومت اگر بدلتی ہے ڈرائیور بدل دیں, آنکھوں سے پٹی اتار دیں, وہ بریک مار دیں کم از کم. لیکن یہاں ڈرائیور بدلنے کے بعد بھی اس کو بریک مارنے میں بڑا ٹائم لگے گا. یعنی خان آئے گا بھی تو نظام دنوں میں مہینوں میں اب نہیں ٹھیک ہوگا. یہ اتنا انہوں نے خراب کر دیا ہے. اس تباہی سے نکلنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن مشورہ یہی ان کو دے رہے ہیں لوگ, ابھی بھی خان کو آنے دو, یہ بچھائی ہوئی بارودی سنوں گے اس کے اوپر چھوڑ دو. بریک فیل ہے, وہ اس گاڑی کو نہیں روک سکے گا. لیکن میرا خیال ہے خان گاڑی روک لے گا کیونکہ وہ اپنے خرچے کم کرے گا, آمدنی بڑھائے گا, سستا پیٹرول خریدے گا, جو بل ہے اس وقت امپورٹ کا تیل اور گیس کا اسے کم کرے گا. پھر وہ جائے گا, آپ کو پتہ ہے سستا تیل اگر روس سے, گندم سے, سستی گیس ایران سے ملتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے معاملات حل ہوں گے. سعودی عرب کے ریٹ تو اب کم نہیں, تو وہ تو ادائیگی بھی نہیں کر رہے مؤخر. ایران سے سستی گیس نہیں ملتی تو پھر توانائی کا بحران مشکل ہے بڑا حل ہونا. آمدنی بڑھ سکتی ہے ایکسپورٹ میں, جیسے اوورسیز پاکستانیوں کی مدد سے پروجیکٹ لگائیں, جیسے خان کر رہا تھا, اس نے کر کے دکھایا بھی. تو اب یہی وہ واحد حل ہے اور واحد بندہ ہے جو اس گاڑی کو اس تباہی کے گڑے سے گرنے سے بچا سکتا ہے. اور ہم لوگ تو یہی کر سکتے ہیں کہ ڈرائیور کی آنکھوں پہ جو پٹی بندھی ہے اور وہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے, چیخے بھی نہیں سن رہا, تو پھر سے راستہ دے دیں, جانے دیں اسے, انا للہ پڑھ لیں. لیکن درخواست یہ ضرور کریں گے کہ اگر یہ فیصلہ کر ہی لیا تو سواریاں کم از کم اتار دیں, اکیلی گاڑی لے کے نکل جائیں, جو کرنا ہے کریں. دیکھیں انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈر کا جو اسکینڈل ہے یہ پاکستان پر بنا کوئی گولی چلائے, بنا جنگ کیے, یہ وہ معاشی وار ہے جو صومالیہ, یوگنڈا, مالی, چاڈ, کانگو اور شام جیسے ممالک کے ساتھ ہوئی. یہ وہ واردات ہے محترمہ کے دور میں شروع ہوئی تھی. اصل کام میاں صاحب نے کیا ہے. بدماشیاں ان کی دیکھیں کہ انٹرنیشنل اور پرائیویٹ انویسٹمنٹ انرجی پاور کے سیکٹر کے لیے آئی تھی, یہ پاکستان میں لگ ہی نہیں سکتے تھے. ایک تو ہماری کرنسی کمزور ہے, ڈالر کے مقابلے میں ہمارا تو پیمنٹ پلان ہی نہیں, یعنی ہم پیسے دے ہی نہیں سکتے کہ کنفرم آپ نے فلاں ڈیٹ کو پیسے دینے ہیں. معیشت غیر مستحکم ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہر مہینے آپ کتنے پیسے دے دیں گے. پھر اوپر سے سیاسی عدم استحکام, پھر اوپر سے جو کانٹریکٹ کرنے والے ملٹری عامر آتے رہے مشرف جیسے, وہ انہوں نے دستخط کیے, سیاسی حکومت سے بدل ہی نہیں سکتی. خان نے تو یہ بڑی کیا کہ نا IPPs کا ریٹ فکس کر دیا ڈالر کا 145, ورنہ آج کے ڈالر کے حساب سے دیتے تو لگ پتہ جانا تھا. اب اس میں دیکھیں کوریا, چین, ملیشیا, برطانیہ کے انویسٹرز تو ہیں, باقی حمزہ شوگر مل, جوم شورو پلانٹ, حبیب اللہ اسٹیل پلانٹ, یہ ریشما پاور جنریشن, چنار انرجی, لال پیر پلانٹ, قائد اعظم سولر, نشاط, یہ مطلب کوہنور, سیف, گل احمد, کوٹ, مطلب مختلف نام ہے. یہ نواز شریف کے سارے خاندان, انہوں نے پاور پلانٹ لگائے, سارے منصوبے بنائے. اور یہ سی پیک کے منصوبے میں نہیں آتے بہت سارے, ریٹ انہیں وہی سی پیک کے دیے گئے. ذرا غور سے سنیں, معاہدہ ان سے جو کیا سی پیک والا انٹرنیشنل انویسٹر سے جو کیا گیا, نیپرا سے انہوں نے ترجیحاتی بنیادوں پر اپنی پسند کا ریٹ بھی لے لیا اور 10 سے 20 سال کے ٹیکسیز چھوٹ بھی لے لی. مطلب سی پیک کے نام پہ اتنا بڑا ڈاکہ. اور کیپیسٹی پیمنٹ یہ تو ایسے ہی ہے, کھانا آپ کھا ہی نہیں رہے اور آپ کی نسلیں بھی وہ کہہ رہی ہیں ہم نے وہ جو کھانا میرے بزرگوں نے کھایا وہ ہم اس کے پیسے دیں. انفراسٹرکچر میں کیپیسٹی نہیں, وہ پلانٹ لگی. وہ کتاب ہے امریکن صحافی کی, اگر آپ کو ٹائم ملے پڑھیں, اکنامک ہٹ مین, وہ ضرور پڑھیں. کس طرح تیسری دنیا کے اداروں کو تباہ کیا جاتا ہے, جس میں بینک, یہ امریکی مالیاتی ادارے اور پھر امریکہ کی انٹیلیجنس سروسز بھی مل کر ملٹی نیشنل کمپنیاں پہ کس طرح ان لوکل سیاست دانوں کو پاؤ گوشت ان کو دیتی ہیں اور ان کی پوری بھینس مار دیتی ہیں.
24 کروڑ لوگوں کے خون پسینے سے یہ جو بل اس وقت نکالے جا رہے ہیں، یہ بجلی کا ہے جو آپ استعمال ہی نہیں کر رہے، نہ آپ نے کرنا ہے، دور دور 4 گنا وہ بھی، یعنی آپ کی کھال، آپ کی جوتیاں اور آپ کے ہی ہاتھوں سے تیل لگوا کے آپ کے جسم میں ماری جا رہی ہیں۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ جن لوگوں کا مفاد جڑا، یہ بھی خان کو حکومت میں نہیں دیکھنا چاہتے اسی لیے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جس شخص کو گرانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں اس کی پہچان اللہ نے قرآن کی آیت بنائی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ پڑھتے ہیں، آپ کو عمران خان کی یاد آتی ہے، اللہ سے جڑنے کے یہ اثرات ہیں، تو اسے گرانا اتنا آسان نہیں، وہ عوام کے دلوں میں سسٹم اب اسی کا ہی ہے، نام اب اسی کا ہی چلے گا، کام انشاءاللہ وہی سمجھنے آ جائے تو گاڑی گرنے سے بچ جائے گی۔ اپنا خیال رکھیں، اگلے وقت کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔